یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا کہ آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا کہ آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا. پانی ہوتے ہوئے کیوں ابن علی کا سا رہا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا کہ آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا. شب عاشور کو دولہا جو بنا تھا قاسم، ہائے دولہا قاسم، ہائے دولہا قاسم. کس طرح دشت میں وہ گھوڑوں سے پامال ہوا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا کہ آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا. جبل انبار کے بازو ہوئے مقتل میں جدا، زین پر رک نہ سکا، زین پر رک نہ سکا. زین سے ہاتھ پہ کس پر ہو علمدار گرا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا کہ آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا. علی اکبر جسے کہتی تھی علی کی بیٹی، وہ تھا ہم شکل نبی، وہ تھا ہم شکل نبی. اس کے لاشے پہ حسین ابن علی کیسے گیا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا کہ آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا. لے کے بیمان کا پیغام جو یثرب سے چلا، اشک برساتا ہوا، اشک برساتا ہوا. ہائے کس وقت پہ وہ قاصد صغرا پہنچا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا کہ آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بنا، یہ بتا کر وہ بنا. اپنے بابا کو جو بابا بھی نہیں بول سکا، گھٹنیوں بھی نہ چلا. نئی حیات ملی تو نماز بول اٹھی. خدا کی راہ ہے لیکن سفر حسین کا ہے. خدا کی راہ ہے لیکن سفر حسین کا ہے. فرات تین ہی دن بس رہی یزید کے پاس کہ 14 صدیوں سے قبضہ مگر حسین کا ہے. نئی حیات ملی تو نماز بول اٹھی. خدا کی راہ ہے لیکن سفر حسین کا ہے. فرات 3 ہی دن بس رہی یزید کے پاس کہ 14 صدیوں سے قبضہ مگر حسین کا ہے. آئیے حضرات اس یوم حسین کے بانی جناب آغا سلطان صاحب سے گزارش کریں کہ وہ آج کے مہمانوں کا خیر مقدم کریں. ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان جناب مہیش بھٹ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میں ان کے خیر مقدم کے لیے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات بلند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Esteemed dignitaries on the dais, of the dais, elders, brothers, sisters, members from the press and media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج کا عنوان امام حسین علیہ السلام پیکر آزادی، حق اور عدالت اجتماعی. امام حسین علیہ السلام symbol of freedom, rights and social justice. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, I quote,
حسین چراغ ہدایت ہے اور امت کی نجات کا وسیلہ ہے. Indeed, Hussein is the lamp for guidance and the ark for salvation. Imam Hussein alayhi salam was a divine model for those who would free themselves from the bondage of the evil whispering Satan who inspires evil to all of us. Imam Hussein in his statement has said, "Humbleness is a slogan of all good people who hail liberty and freedom and do not tolerate tyranny from satanic rulers." And Imam Hussein alayhi salam rose against all those who were deviating from the path of Islam. The basic human rights were denied during the rule of Yazid. Yazid wanted Imam Hussein to swear allegiance to him. He refused to surrender to Yazid because he saw that wicked Yazid and his order would be regarded in later times as part and parcel of Islam itself. Whenever devil dominates the mind of people, it is filled with all devilish thoughts. And whenever such haunted men come to power, it is only evil that transpires, resulting in destruction all around, and the whole world becomes a killing field. This is exactly what Yazid did, and it was Imam Hussein who, by his sacrifice and the sacrifice of his family members and friends, showed to the entire universe how to protect their freedom and assert their rights when you are in the path of God. Imam Hussein is one of the greatest personality who has made all historical background events of human everlasting. He gave shape to social civilization and social justice and principles that form the basis of a life of culture. He is the most prominent individual who led the caravan of humanity and guided them towards a society where equality is given an important position so that all people low and high may benefit from it. He struggled more than any reformer. His basic aim was to establish heavenly justice on the basis of the command of the Holy Quran. The removal of oppression, destruction of injustice, and establishment of a just government, that was his goal. The life of the beloved one of the Prophet and his example shall endure because Imam had no political ambitions or any material aims. Imam was effective in creating social awareness and bringing out the revolutionary spirit in the people. He changed the meaning of fear and surrender and sought freedom from the bonds of humiliation and slavery and gave rousing power to stand up and fight injustice and oppression to all of them. The Imam in his own words has said, I quote, "Indeed, I have come to reform the nation of my grandfather, the messenger of Allah. I wish to enjoin and forbid evil," I unquote. It was due to these great principles that Imam became immortal and it entered all the languages of the world. The most important quality that he possessed was the unique steadfastness that he displayed in front of terrible events as he was armed with unlimited patience. The day of Ashura, which normally it is called the last day of Muharram, had not reached its tragic end when people became attentive to its events and factors. This incident bestowed such honor to Islam and humanity that even writers having opposing views had to acknowledge its importance. Thus, the leadership of Imam is universal. He is a leader at all times, in all places. For whenever and wherever there is oppression, Imam is there leading and inspiring his followers. The chief factor was that it became the most well-known event of human history. This Imam did only with 72 companions to support him in Karbala. From different strata of society, all were treated equally without any discrimination of caste, creed, or color.
On this occasion, we are indeed very, very, very fortunate to have such important dignitaries assembled. They all have come for the love of Hussein, not because of my invitation. They have come because they have in them a feeling that Imam Hussein's sacrifice is an example to all of us. I welcome our very own Deputy Chairman of Rajya Sabha, Dr. K. Rahman Khan Sahab, who has been 5 times MLC, and this is his 3rd term as Member of Parliament. He has occupied senior positions, a chartered accountant by profession. Sir, I welcome you. In Imam Hussein's function, we don't clap and we don't give bouquet. All we can give you is the blessings of Imam. I welcome you, sir. Ma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Another great personality, son of one of the most eminent personality India has ever produced. Doctor by profession. A leader, a born leader, the leadership it is in his blood, who has come all the way from New Delhi. And just 2 days back, he has come on a long trip abroad. Sir, you have been traveling so widely, and the love of Hussein has brought you here. You are the president of the Jammu and Kashmir National Conference and Union Cabinet Minister for New and Renewable Energy, Government of India. When I was passing through the internet, sir, you have a passion to work in the India Health Service. I am proud to inform you and the August gathering, Dr. Ghulam Ali, the cardiac surgeon, is here behind. Narayana Hrudayalaya Chairman Dr. Devi Prasad Shetty has been so kind enough to treat the patients from Iraq who have been suffering so badly, some free of charge, some at the subsidized cost. 15 days back, a team, Dr. Ghulam Ali, myself, and an engineer went to Karbala and installed and established a telemedical facility in the hospital owned by Imam Hussein alayhi salam, the holy shrine, Imam Hussein alayhi salam, by which the treatment is done from here with teleconferencing. All the reports come on the screen. The doctor sits here, the specialist doctor sits here, and the patient there, they needn't come here for treatment. All this is free from Narayana Hrudayalaya, and I have just been coordinating this, sir. I explain this to you because you have interest in the health scheme. Another great personality, Mr. Mahesh Bhatt. When I called him some time ago, all he said was, I will come only if I am free on that day. 5 minutes later, he called me and said, I am coming. 3 days back, I called him, sir, can I send you some information of Imam Hussain alayhi salam? He said, what? Information of Imam Hussain alayhi salam. You know what? My mother has given me so much during my childhood, taking me to the majlises, that no computer, no literature of yours can beat what is in my mind. And that is Mr. Mahesh Bhatt, producer, director, author, social activist, and a man who loves Imam Hussain by his heart and soul. So I welcome you. Unfortunately, 3 eminent guests who were supposed to be accompanying Dr. Farooq Abdullah Sahab, by some communication error, missed the flight. But they are coming on the way, they'll join us. They are Acharya Pramod Krishnan, President All India Sant Samiti, New Delhi. They have reached, they're on the way to the hotel. They should be here in about half an hour to 45 minutes. Mr. Yahya Bukhari, whom you have heard some years ago, and he was so vibrant, so emotional, so dynamic, that all of us were moved by his emotions. He's also coming here. And Mr. Hassan Ahmed,
a very dynamic MLA from New Delhi, a man who is ever helpful. Anytime you call him, he's there to help you. And also he's the vice chairman of the Central Hajj Committee. He'll also be here along with Mr. Yahya Bukhari and Acharya Pramod Krishnan. He'll join us in about 45 minutes. I will welcome them when they come over. Our very own Hujjatul Islam, Maulana Sayyid Kalbi Jawad Sahab, the president of today's Yawm Hussain, and this is his 10th or 11th year consecutively that he has been participating in the majlis in the morning, which starts at 10:30 and goes on till 1, and namaz and tabarruk. And that's the reason, sir, why I couldn't come to receive you at the airport, Dr. Farooq Abdullah Sahab. I couldn't come and receive you, for which I apologize. Hujjatul Islam Maulana Sayyid Kalbi Jawad Sahab is a member of All India Muslim Personal Law Board, General Secretary Majlis Ulama in Lucknow, and Imam-e-Juma Jamaat Shahi Asafi Masjid, and all of you know him. He needs no introduction. I welcome you, sir. I welcome you, Maulana Sahab. I welcome the Shair Ahl Bayt, Mr. Raza Sirsivi Sahab, who is an inspiring personality, and he has got lot of stuff with him. I welcome him. And Hujjatul Islam, Mehdi Mehdavi Pur, when I met him in Iran Culture House some time back, he said, this is what I want. I want seminars, conferences, etc., conducted to propagate the message of Islam to everybody. What is Islam, which is most misunderstood. Islam is most misunderstood. Unfortunately, I don't know whom to blame this. I welcome Hujjatul Islam Mehdi Mehdavi Pur, a representative in India, the supreme leader of Iran, New Delhi. I welcome Professor Syed Ainul Hasan Abidi, Chairman Persian and Central Asian Studies, Jawaharlal Nehru University, Mr. Shakil Hassan Shamsi, Editor North India Inqilab, New Delhi, Ustad Raza Ali Khan, grandson of late Ustad Bade Ghulam Ali Sahab, Dr. Zafar Haidari, Associate Professor, Kashmir University, Lucknow. I welcome Mr. S.N.H. Razvi. I welcome all the ulemas, Imam-e-Juma Jamaat, and everybody present here. The President and Secretaries of Masjid Askari and Jumna Imamia, and all the committees from Bangalore, outside state, in the state, and all the esteemed gathering who have come here, the poets, all the members on the dais, the press, both print and electronic, and if I have missed anybody, please excuse me. I welcome everybody here present on this occasion. Thank you very much. حضرات ابھی یوم حسین کے بانی جناب آغا سلطان صاحب خیر مقدمی تقریر فرما رہے تھے، اور اس کے بعد میں ایک شاعر کو زحمت دے رہا ہوں اور ان کے لیے 4 مصرے، کیونکہ یوم حسین ہے اور اسی سے متعلق عرض کروں کہ یزید جیسے بھی رکھتے نہیں یزید کا نام، یزید جیسے بھی رکھتے نہیں یزید کا نام، یہ معجزہ بھی جہاں میں عجب حسین کا ہے، یہ معجزہ بھی جہاں میں عجب حسین کا ہے، اور کسی بھی شکل میں پہنچا یہ اور بات شکیل کہ وائٹ ہاؤس میں بھی نام اب حسین کا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضا سرسوی صاحب سے، شاعر اہل بیت، کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، لیکن اس سے قبل ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک ماں کے عنوان سے اور ایک باپ کے عنوان سے، وہ دونوں کتابیں وہ پیش کریں گے۔ جناب فاروق عبداللہ صاحب کو دونوں کتابیں اپنی پیش کر رہے ہیں، وہ ایک نعرہ سلوات۔ اب میری گزارش ہے جناب الحاج رضا سرسوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، ایک نعرہ سلوات۔
السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دنوں میں کوئی بچہ جیسے ماں سے ملے، بہت دنوں میں کوئی بچہ جیسے ماں سے ملے، حسین کہنے سے ایسا سکون ملتا ہے. حسین کہنے سے ایسا سکون ملتا ہے. میں جی رہا ہوں رضا مجلسوں کے صدقے میں، میرے بدن کو تبرک سے خون ملتا ہے. محترم سامعین حضرات، آج میں یہ نظم پہلی بار پڑھ رہا ہوں. مجھ سے فرمائش کی تھی کہ کوئی نیا کلام پڑھنا، تو یہ اتنا نیا کلام ہے کہ خود میں بھی پہلی بار اس کو سنوں گا انشاءاللہ. لیکن حسین کیا ہے پتہ تو چلے. عزاداری ہے اور ہندوستاں ہے، کہاں خنجر چلا ماتم کہاں ہے. کہاں خنجر چلا ماتم کہاں ہے، عزا خانوں سے آتی ہیں صدائیں، بتاؤ طالب بیعت کہاں ہے. اب یہ حسین مظلوم سے جو بیعت سوال کیا گیا تھا، اگر حسین بیعت نہ کرتے تو کیا ہوتا، کس کس کی امیدیں ہیں، یہ سب میں پیش کروں. آج وقت مل گیا تھوڑا سا، انشاءاللہ مولا سلامت رکھے ان لوگوں کو. اے حسین ابن علی شاہ شہیداں السلام، اے حسین ابن علی تقدیر قرآن السلام، اے حسین ابن علی معراج ایمان السلام، اے حسین ابن علی توقیر انسان السلام. ہر خوشی دنیا کی باقی ہے تیرے دم سے حسین، ہر خوشی دنیا کی باقی ہے تیرے غم سے حسین، آدمیت سانس لیتی ہے تیرے دم سے حسین. تیرے ایثار و سخاوت زہد و تقوی کو سلام، تیرے ایثار و وفا صبر و شجاعت کو سلام، جو چلی نیزوں سے اونچی اس قیادت کو سلام، زندگی کعبے کو بخشی اس عبادت کو سلام، میتیں لایا 72 تیری جرت کو سلام. کوئی تاریخ دو عالم میں تیرے جیسا نہیں، تیری پوشاک شہادت میں کوئی دھبا نہیں. السلام اے عرش اعظم کے مہ کامل حسین، السلام اے آدمیت کے دھڑکتے دل حسین، السلام انسانیت کے رہبر و منزل حسین، السلام اے دین پیغمبر کے مستقبل حسین. زیر خنجر کربلا میں ایسا سجدہ کر دیا مصطفیٰ کا جس نے سر ہر ایک سے اونچا کر دیا. السلام اے مصطفیٰ کے جان نور فاطمہ، اے سوار دوش پیغمبر وقار مرتضیٰ، اے حسین اے حسن کے قوت بازو رسولوں کی دعا، زینب و کلثوم کے دل کے دھڑکنے کی صدا، اے خدیجہ کی کمائی، اے ابو طالب کے چین، چل رہی ہے نبض پیغمبر تیرے دم سے حسین. اب یہ بیعت کا مطالبہ ہو رہا تھا. ابو سفیان کے خنجر تلے حق کا گلا، تھی لب اسلام پا اس وقت حل من کی صدا. انبیاء قرآن کعبہ تک رہے تھے منہ تیرا، وقت کی سانسیں رکیں سننے کو تیرا فیصلہ. ارے کر دیا اعلان حق جب تو نے بیعت کے خلاف، انبیاء کرنے لگے آ کر تیرے گھر کا طواف، انبیاء کرنے لگے آ کر تیرے گھر کا طواف. ارے بچ گئی انسانیت مولا تیرے انکار سے، بچ گئی انسانیت مولا تیرے انکار سے. تو نے تلواروں کو کاٹا ہے لہو کی دھار سے، تو نے جیتا ہے دلوں کو خوبی کردار سے، اور ظلم کو تو نے مٹایا ہے بڑے ہی پیار سے. پڑھ رہی ہے آدمیت اب تیرا کلمہ حسین، آج ہر پاکیزہ دل میں ہے تیرا روضہ حسین.
آج ہر پاکیزہ دل میں ہے تیرا روضہ حسین، گلشن آدم میں پھر تازہ بہار آ ہی گئی، آسمان نے پھول برسائے زمین جنت بنی، گر گئے بے ساختہ سجدے میں پیغمبر سبھی، اور فخر سے جبریل بولے اے حسین ابن علی، ارے بچ گئی انکار سے تیرے میری عزت حسین، اور مل گئی جھولا جھلانے کی مجھے اجرت حسین، بچ گئی انکار سے تیرے میری عزت حسین، مل گئی جھولا جھلانے کی مجھے اجرت حسین، آدم و موسیٰ ہوئے خوش، نوح کو آیا قرار، چوم کر دست نبی بولے ملک بے اختیار، آپ کے شبیر پاس ساری عبادت ہو نثار، آج ہم سمجھے کہ کیا ہے آدمی تیرا وقار، آج ہم سمجھے کہ کیا ہے آدمی تیرا وقار، تجھ سے سیکھی ہے عبادت فاطمہ کے نور عین، آبروئے بندگی ہے عصر کا سجدہ حسین، آبروئے بندگی ہے۔ ایک سوال ہے، مارے مارے پھر رہے ہیں کیوں مسلمان در بدر، مارے مارے پھر رہے ہیں کیوں مسلمان در بدر، کیوں جھکا لیتے ہیں ہر ظالم کے آگے اپنا سر، دل میں کیوں بیٹھا ہوا ہے ان کے امریکہ کا ڈر، کیا نہیں ہے آپ کے کرب و بلا پیش نظر، کیا نہیں ہے آپ کے کرب و بلا پیش نظر، ارے یہ غم شبیر سے ہے دور رہنے کی سزا، یہ غم شبیر سے ہے دور رہنے کی سزا، مولوی بھی آج دہشت گرد کہلانے لگا، یہ غم شبیر سے ہے دور رہنے کی سزا، مولوی بھی آج دہشت گرد کہلانے لگا، اے حسین ابن علی اے تاجدار کائنات، تیرے ایک سجدے نے دی سارے زمانے کو حیات، تیرے نقش پا سے دنیا کو ملی راہ ایجاد، کر دیا تو نے شب تاریک کو بھی چاند رات، خون سے تیرے زمانے میں اجالا کر دیا، گود کے پالوں سے تو نے کربلا کو بھر دیا، مطلب آج دنیا بھر میں ہے تیری حکومت ہے حسین، بولتی ہے آج ہر ماں کی طہارت ہے حسین، غم زدہ ہے تیرے غم میں سارا بھارت ہے حسین، زندہ ہے اب زندہ ہے انسانیت تیری بدولت ہے حسین، اے رضا جب آخری سجدہ کیا شبیر نے، نعرہ حیدر لگایا نعرہ تکبیر نے۔ حضرات یہ پروگرام اب تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور افتتاحی تقریر کے لیے میں ایک ایسی ملت کے رہبر کے نمائندے کو زحمت دینا چاہتا ہوں جو ملت آج دنیا میں اسلام کی علامت بن گئی ہے، جو آج اسلام کی سب سے بڑے محافظ کے روپ میں، محافظ کی اسلام کی حفاظت کرنے والوں میں سب سے سربراہی کا جس کو اس وقت مقام حاصل ہے وہ ہے ملت ایران، اور اسی کے جو سربراہ اور اسی کے جو رہبر، انہی کے نمائندے حجت الاسلام مہدی مہدوی پوری دہلی سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، کافی طویل سفر کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا افتتاح انہی کی مبارک تقریر سے ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بھرپور نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیجئے حجت الاسلام مہدی مہدوی پوری کا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی افتتاحی تقریر سے نوازیں۔ ایک نعرہ صلوات فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا
و باع حظه بالارذل الادنی. بسیار جای خوشحالی است که این محفل بزرگ با حضور اندیشمندان و شخصیت‌های عالی قدر به نام آزادمرد جهان امام حسین علیه السلام برپا گردید. لذا جا دارد از برگزار کنندگان این محفل به ویژه جناب آقای آقا سلطان تقدیر و تشکر کنم و این که روزی به نام امام حسین علیه السلام نامگذاری شود و در اون روز فضائل اون حضرت و درسها و پیامهای نهضت خونین و بزرگ او سخن گفته شود بسیار سنت حسنه و نیکی است. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه افتتاحیہ کے بعد موضوع نے زیارت عاشورہ کا ایک جملہ قرات فرمایا، زیارت اربعین کا، جس میں فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَ وَقَدْ تَوَاضَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا وَبَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى. مجھے اس بات پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ حریت پسندوں کے مولا و آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے اسم گرامی سے منسوب اعلیٰ مقام ہستیوں کی موجودگی میں اس عظیم الشان اجتماع کا انعقاد و اہتمام کیا گیا ہے. لہذا مناسب موقع ہے کہ اس اجتماع کا اہتمام کرانے والوں و خاص طور پر جناب آقا سلطان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں اور اس بات پر بہت شکر بجا لاؤں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے ایک دن مخصوص کر کے حضرت کے فضائل اور آپ کی عظیم رضویہ اور خون چکا تحریک سے متعلق پیغام اور سبق کی یاد پر مبنی پروگرام کا انعقاد ایک نیک اور مستحسن قدم ہے. واقعیت این است که هرچند روز عاشورا یک صبح تا شام بیشتر نبود، یک روز، ولی در آن روز یک مکتب پایه‌ریزی شد و راه و رسم ماندگاری را به یادگار گذاشت. در حقیقت مکتب آزادمردی، عزتخواهی و در مقابل ظالمین ایستادن، ذلت نپذیرفتن و جان خود را در راه هدف یعنی ارزش‌های دینی فدا کردن، دنیا را فدای دین نمودن و در مسیر احیاء شریعت از هیچ چیز نهراسیدن و دست ذلت در دست ستمگران ندادن است که در روز عاشورا شعار امام حسین این بود که هیهات من الذله، یعنی من هرگز زیر بال ذلت نمی روم و این مکتب ہمیشہ زندہ است. حقیقت یہ ہے کہ عاشور کا واقعہ صبح سے لے کر شام تک یعنی بس ایک دن تھا، لیکن اس ایک دن میں ایک ایسے مکتب اور رسم کی بنیاد اور داغ ڈالی گئی جو کہ حقیقت میں ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے، ذلت اور رسوائی کا قلادہ اتار پھینکنے اور اس لافانی مذہبی اور دینی اقدار کی مقصدیت پر خود کو فدا کرنے یعنی دین پر دنیا کو نچھاور کرنے اور بقائے شریعت کی راہ میں کسی چیز سے نہ ڈرنے، علاوہ ازیں ستمگروں کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے اور انکار بیعت پر مبنی آزادی و حریت پسندی اور عزت و شرف پر مبنی تھا. اسی لیے حضرت نے عاشور کے دن ہیہات من الذلہ یعنی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو اپنا لاہ عمل اور نعرہ قرار دیا، جو کہ ایک جاویدانی اور لافانی تحریک کی نشانی ہے. و امام حسین این مطلب را ثابت کرد که ظلم و ستم پایدار نیست
و بنای ظلم هرچند به ظاهر عظیم باشد ولی در برابر حق و حقیقت چون پرکاهی به باد خواهد رفت و همه اون ستمگران فراموش شدند، ولی نام امام حسین علیه السلام روز به روز زنده تر شد. لذا هر سال در سراسر دنیا به نام امام حسین علیه السلام میلیون ها انسان جمع می شوند و مجاهدت و فداکاری امام حسین را ستایش می کنند. امام حسین هرچند به ظاهر کشته شد ولی شکست نخورد بلکه پیروز شد و این همون پیروزی خون بر شمشیر است، یعنی سلاح شهادت برنده تر از هر سلاحی است و شهید همانند شمعی است که خود می سوزد ولی اطراف خود را روشن می کند. از همون زمان که قطرات خون حسین در سرزمین گرم کربلا ریخته شد پیروزی او آغاز گردید. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو پائے ثبوت تک پہنچا دیا کہ ظلم و ستم کو پائیداری نہیں اور ستم کی جڑیں زیادہ مضبوط ہی کیوں نہ ہوں، حق و حقیقت کے مقابلے میں ہوا میں منتشر معمولی خس و خاشاک سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ وہ سبھی ستمگر گمنامی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں غرق ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام گرامی روز بروز ترقی و عروج کی منزلیں طے کرتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال پوری دنیا میں لاکھوں لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر اجتماع کرتے ہیں اور آپ کی فداکاری و جہاد کی قدردانی کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا لیکن انہیں شکست نہیں ہوئی بلکہ انہیں عظیم کامیابی حاصل ہوئی، اور یہ وہی تلوار پر خون کی کامیابی ہے، یعنی شہادت کا ہتھیار دیگر ہتھیاروں سے کہیں زیادہ تیز دھار ہوا کرتا ہے، اور شہید بھی ایسی شمع ہے جو خود تو جلتا ہے لیکن اپنے اطراف و اکناف کو بھی روشنی عطا کرتا ہے اور منور کر دیتا ہے۔ رهبر نهضت آزادی هندوستان مهاتما گاندی گفت من برای مردم هند چیز تازه‌ای به ارمغان نیاوردم بلکه فقط نتیجه‌ای که از مطالعاتم درباره تاریخ زندگی قهرمانان کربلا به دست آوردم ارمغان ملت هند نمودم و آن این بود که اگر بخواهیم هند را نجات دهیم و آزاد کنیم لازم است همون راهی را بپیماییم که حسین ابن علی علیه السلام پیمود. لذا گاندی در نهضت آزادی هندوستان از نهضت کربلا الهام گرفت. تحریک آزادی ہندوستان کے آن جہانی لیڈر مہاتما گاندھی نے کہا ہے کہ میں نے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی ہے بلکہ صرف کربلا کے دلوروں کی شرح زندگی پر مبنی تاریخی مطالعے کا نتیجہ جو حاصل کیا ہے ان کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم ہندوستان کو نجات دلا کر اسے آزاد کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہوگا جس پر حسین ابن علی علیہ السلام چلے تھے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہاتما گاندھی نے کربلا کے انقلاب سے الہام حاصل کیا ہے۔ امام حسین علیه السلام خودش هدف از قیامش را بیان می کند و می فرماید انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی من از روی خودخواهی و فساد و ستمگری قیام نکردم بلکه هدف من اصلاح امت پیامبر بود. پس نهضت امام حسین علیه السلام برای اصلاح و برگرداندن امت اسلام به مسیر اصلی خود که همون مسیر نبوی و علوی است و در همون زیارت اربعین جمله است که در آغاز این سخن آمد که فرمود امام حسین خونش را در راه خدا داد تا مردم را از جهالت و ضلالت نجات دهد. حضرت امام حسین علیہ السلام خود ہی اپنے انقلاب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے خود
خواہی و خود پسندی اور بدعنوانی و ستمگری پھیلانے کے لیے انقلاب برپا نہیں کیا، بلکہ امت پیغمبر کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کا مقصد اصلاح امت اور اس کو اصلی راہ یعنی نبوی و علوی راستے پر لانا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی بات کے شروع میں زیارت اربعین سے جو جملہ ذکر کیا کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون راہ خدا میں نثار کر دیا تاکہ لوگوں کو جہالت و گمراہی سے نجات حاصل ہو۔ امام حسین علیه السلام با کشته شدنش به این هدف والا رسید و توانست انقلابی در دلها ایجاد کند و توانست پرده از چهره پلید دشمن بردارد و به مردم معرفی کند. لذا اگر خون امام حسین علیه السلام نبود، چگونه امام صادق علیه السلام در زمان خودش می توانست 4000 شاگرد تربیت کند در علوم مختلف و چگونه می توانست پای ریزی یک دانشگاه بزرگ اسلامی داشته باشد. امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس عظیم مقصد پر رسائی بھی حاصل کر لی اور لوگوں کے دلوں میں انقلاب وجود میں لا کر دشمنوں کے گھنونے چہرے بے نقاب کر کے اس کی اصلیت لوگوں پر آشکار کر دی۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش نہیں کیا ہوتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں مختلف علوم کے 4000 شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں کیوں کر کامیاب ہوتے، اور کیا ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے میں انہیں کامیابی حاصل ہوتی؟ و همه یاران امام حسین علیه السلام ستارگانی بودند به گرد ماه بنی هاشم یعنی قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، و مجموع اونها منظومه ای را پدید آوردند به گرد خورشید فروزان یعنی حسین ابن علی علیه السلام، و آنها 72 تن بودند ولی هر کدام الگویی از فداکاری و ایثار و جوانمردی بودند. لذا وقتی در شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود من بیعت خود را از شما برداشتم و می توانید بروید و جان خود را نجات دهید، اولین کسی که به سخن آمد ابوالفضل العباس بود که فرمود هرگز خداوند آن روز را نیاورد که ما تو را ترک گوییم. و سپس فرزندان عقیل گفتند نه، ما ثروت و جان و فرزندانمان را فدای راه تو میکنیم. سپس مسلم بن اوسجه گفت به خدا قسم از تو جدا نمیشوم تا با این نیزه سینه های دشمن را بشکافم و یا شهید شوم. و یکی دیگر از یاران حسین گفت حاضرم 70 مرتبه در راه تو کشته شوم و باز زنده شوم و در رکاب تو مجاهدت کنم. و سایر یاران امام حسین اعلام وفاداری کردند. لذا حضرت فرمود انی لا اکرم کے ایک صحابی زید ابن ارقم نے کھڑے ہو کر چلا کر کہا اے ابن زیاد اس چہرے مبارک سے اپنی چھڑی کو ہٹا اور اس قدر گستاخی نہ کر کہ خدا کی قسم میں نے اپنی ان آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے کہ نبی کریم بارہا اس مبارک کھوٹوں کا بوسہ لیتے اور اپنے لبوں کو حسین کے لبوں سے مست کیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر زید ابن ارقم دربار ابن زیاد سے روتے ہوئے نکلے اور باہر آ کر لوگوں کے درمیان تقریر کرتے ہوئے کہا اے لوگوں، آج کے بعد تم ذلیل و خوار ہو گئے کیونکہ تم نے پیغمبر کے فرزند دلبند کو مار ڈالا اور فرزند مرجانوں کو اپنا حاکم بنا لیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا بھی، حسین سے دشمنی کرنے والے کسی کا بھی بھلا نہ ہوا۔ خوشبختانه در کشور پهناور هندوستان نام امام حسین علیه السلام بسیار عزیز و بزرگ است و تمام صاحبان ادیان برای امام حسین علیه السلام ارزش زیادی قائل هستند و همه او را می ستایند و درباره او شعر می گویند. و این که روز عاشورا در سراسر هندوستان تعطیل رسمی است یک امتیاز بزرگی است.
و معنایش این است که باید از امام حسین علیه السلام درس بگیریم. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بڑی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. یہ نام سبھی اقوام کے درمیان بڑی اہمیت و عزت کا حامل ہے. ان کے نام سے سبھی لوگ واقف و آگاہ ہیں اور ان کے سلسلے میں منظوم نذران عقیدت بھی پیش کرتے ہیں. نیز ہندوستان میں عاشور کے دن سرکاری چھٹی کا ہوتی ہے. اس ملک کی ایک بڑی خصوصیت شمار ہوتی ہے یہ بات، جس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے سبق حاصل کرنا چاہیے. و امیدوارم که روز به روز معرفت ما نسبت به امام بزرگوار افزایش یابد و در راه او قدم گذاریم و آزاد مرد باشیم و خداوند دوستی ها و محبت ها را مخصوصاً بین دو ملت بزرگ ایران و هندوستان افزایش دهد، چون هر دو ملت عاشق امام حسین علیه السلام و اهل بیت او هستند و این هم یکی از نکات مشترک بین این دو ملت است و ما همیشه خواهان عزت و سربلندی ملت و دولت ہندوستان هستیم. مجھے توقع ہے کہ اس عزیز و گرامی قدر امام کے سلسلے میں معرفت و شناخت میں آئے دن اضافہ ہوتا رہے گا اور ہمیں ان کی راہ پر گام زن ہونے کی توفیق حاصل ہوگی. علاوہ ازیں حریت پسندی کا درس سیکھنے کو ملے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ایران و ہندوستان کی دونوں قوموں کے دلوں میں دوستی و محبت کو بڑھائے گا، کیونکہ دونوں قومیں حضرت امام حسین علیہ کا کہاں رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہبر کبیر کے نمائندے جناب مہدی پور صاحب سخن سرا تھے اور بہت ہی عالمانہ تقریر فرمائی انہوں نے. ان کے لیے 4 مصرے آپ سب کی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ جو ہیں اسلام پہ قربان کہاں رہتے ہیں، جو ہیں اسلام پہ قربان کہاں رہتے ہیں، سب کے سب صاحب ایمان کہاں رہتے ہیں. ہم نے ایران کو دیکھا تو ہوا یہ معلوم آج کے بوذر و سلمان کہاں رہتے ہیں. جو ہیں اسلام پہ قربان کہاں رہتے ہیں، سب کے سب صاحب ایمان کہاں رہتے ہیں. ہم نے ایران کو دیکھا تو ہوا یہ معلوم آج کے بوذر و سلمان کہاں رہتے ہیں. حضرات، اسی درمیان ہمارے بیچ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب فاروق عبداللہ صاحب تشریف لے آئے، جو وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، وہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے ایک زمانے تک. آج کل ان کے صاحبزادے کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ رہے وہاں کے، اور ہمارے اس وقت وہ مرکزی وزیر ہیں. نیو اینڈ رینیویبل انرجی جو ہے اس کے وزارت دیکھ رہے ہیں. وہ آپ سے شاید ان کا یہ پہلا سامنا ہوگا جب وہ آپ کی بزم کو خطاب کریں گے. میں ان کو زحمت بعد میں دوں گا، لیکن ان سے ایک گزارش ہے ابھی میری. یہاں پر ایک رسالہ کا اجرا ہونا ہے اور حکیم امت کے نام سے ایک رسالہ شائع کرتے ہیں جناب اکبر حیدر کشمیری صاحب. اس کی رسم اجرا ہونا ہے، اس کے محرم نمبر کی، اور اس کے ایڈیٹر صاحب کی گزارش ہے کہ اس کا اجرا جناب فاروق عبداللہ صاحب کے دست مبارک سے ہو. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ رسم نبھانے کی، اور آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیجیے. حضرات، اس تقریر کے بعد ایک عالم کی تقریر سے افتتاح ہوا ہماری اس بزم کا، اور ایک عالم کی تقریر پر ہی خاتمہ ہوگا اس بزم کا. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے آخری مقرر مولانا کلب جواد صاحب ہیں. میں اب شعریت کے لیے، شعری سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوستان کے ایک بہت ہی معتبر نام، اس سے قبل کہ میں ان کو بلاؤں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، جناب کے رحمان خان صاحب تشریف لے آئے ہمارے بیچ میں، ڈپٹی چیئرمین راج سبھا. ایک نعرہ سلوات سے خیر مقدم کیجیے. ہندوستان کی جانی پہچانی شخصیت جناب کے رحمان خان صاحب تشریف لے آئے ہیں.
मोमिनीन बेंगलोर की जानिब से और मुंतज़मीन की जानिब से उनका खैर मक़दम है। हज़रात, हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम रहा है उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां का, और हमारे दरमियान उनके पोते जनाब उस्ताद रज़ा अली ख़ां साहब मौजूद हैं। बड़े ग़ुलाम अली ख़ां के नाम से हर हिंदुस्तानी वाकिफ़ है जिसको मौसीक़ी से ताल्लुक़ रहा है, और लेकिन इस घराने ने सोज़ सलाम में भी जो नाम पैदा किया है उसकी बर्र-ए-सग़ीर में क्या दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। मैं उसी खानवादे के चश्मो चराग़ जनाब उस्ताद रज़ा अली ख़ां साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह हुसैनी में नज़राने अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। एक नारे सलवात। सलाम के चंद अशार अर्ज़ करता हूँ। सारे खानाए माबूद घर हुसैन का है, सारे खानाए माबूद घर हुसैन का है, मकाम सजदो ताज़ीम घर हुसैन का है, मेरा वजूद तो एक संग आस्ता फ़क़त, मेरा वजूद तो एक संग आस्ता फ़क़त, जो मेरे सीने में दिल है वो घर हुसैन का है, जो मेरे सीने में दिल है वो घर हुसैन का है, मेरा वजूद तो एक संग आस्ता फ़क़त, जो मेरे सीने में दिल है वो घर हुसैन का है, जो असरे तंग में एक सजदा नियाज़ के साथ, जो असरे तंग में एक सजदा नियाज़ के साथ, ज़मीं को अर्श बना दे वो सर हुसैन का है, ज़मीं को अर्श बना दे वो सर हुसैन का है, उदास शाम शफ़क़ फूल गिरियाए शबनम, खुदा का मुल्क है लेकिन असर हुसैन का है, हजार सा
जिन्हें बचाती हैं, हजार सर नमाज़ें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। हजार सर हैं नमाज़े जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। सरों की भीड़ में देखो के जुल्म के आगे, नारे सलवात। हजार सर हैं नमाज़ें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। सरों की भीड़ में देखो के जुल्म के आगे, सरों की भीड़ में देखो के जुल्म के आगे, झुका हुआ जो नहीं है वो सर हुसैन का है। यजीदिया जो कहीं मुँह छुपाए बैठी है, यजीदिया जो कहीं मुँह छुपाए बैठी है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है। यजीदिया जो कहीं मुँह छुपाए बैठी है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है।
یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا، یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا، گناہگار ہے اختر مگر حسین کا ہے، گناہگار ہے اختر مگر حسین کا ہے، حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے۔ میں ایک بہت ہی اہم شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور ان کے لیے ان کی خدمت میں 4 مصرعے استقبال کے طور پر ان کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف رنگوں کے جیسے پھول ایک گلدان میں، مختلف رنگوں کے جیسے پھول ایک گلدان میں، ایسا ہی منظر نظر آتا ہے ہندوستان میں، ایسا ہی منظر نظر آتا ہے ہندوستان میں، اور جن کے سینوں میں بھی ہے درد، جن کے سینوں میں بھی درد کربلا ہے دوستو، جن کے سینوں میں بھی درد کربلا ہے دوستو، فرق وہ کرتے نہیں انسان اور انسان میں۔ میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کو کہ جس نے انسانیت پر جب وقت پڑا ہے آواز اٹھائی ہے، میں ان کو فلم ساز یا فلم ڈائریکٹر کی حیثیت سے متعارف نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک انسانیت نواز انسان ہیں، اور جب کوئی ہندوستان میں مسلمانوں پر یا مظلوموں پر کوئی وقت پڑا ہے انہوں نے بھرپور طور پر آواز اٹھائی ہے۔ میری مراد ہے جناب مہیش بھٹ صاحب سے، میں ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ سلوات۔ السلام علیکم۔ انسان ایک یاد ہے اور یاد ایک آواز۔ نہ جانے میری والدہ کی آواز سینے سے کیوں نکل گئی چیرتے ہوئے۔ ایسا ہی منظر ہوتا تھا۔ ایک بات گونجتی ہے آج دل میں، کہتی تھی بیٹا ڈرا ہوا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں۔ آقا صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ حسین کا نام ہی لایا مجھے، نہیں تو ہم ناچنے گانے والے لوگ ہیں، ہم کو کہاں فرصت ملتی ہے اس دنیا سے۔ When I was a child, the first story that my mother told me about Hussein was that when he was born, the Prophet was overjoyed. But when he held Hussein in his arms, he cried. Seeing that not only will he serve Islam, but he will also be martyred. اس وقت کہانی عجیب لگتی تھی، مگر شاید the Prophet of God had that vision to see what an extraordinary role Hussein would play. And the resonance of Hussein is still here 1400 years later on. مجھے کہا گیا کہ بات اردو میں کروں تو لکھ کے لایا ہوں کیونکہ بات ایموشنل ہے. So I don't want to meander, so I will try and read out what I have written. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. حسین نام ہے نیکی، سچائی اور انسانیت کے علم بردار کا. حسین ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا اور بدی کو مٹانے کا. آج
ہر مذہب کے لوگ جس حسینی انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہ وہی انقلاب ہے جس نے کربلا کے میدان سے تمام عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ظالموں کو ظلم سے نہ روکنا انسانیت کی توہین ہے۔ انہوں نے اس وقت کی بڑی طاقت کے خلاف آواز اٹھا کر یہ بتا دیا تھا کہ اگر کوئی حاکم غریبوں کا مال کو بیت المال میں رکھتا ہے اور اس کو اپنے عیش و آرام کے لیے خرچ کرتا ہے اور غریب کو اس کا حق نہیں دیتا تو اپنے حاکم کے خلاف آواز اٹھانا جائز ہے اور برداشت کرنا ظلم ہے۔ کربلا میں بھوکے پیاسے حسین کی شہادت برائی پر سچائی کی جیت ہے۔ ہمارے پنڈت نہرو جی نے کہا تھا کہ امام حسین کی شہادت پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ جس وقت ہمارا ملک غلامی کے درد کو جھیل رہا تھا، اس وقت مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ حسینی اصولوں پر چل کر انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ مشہور تاریخ داں پیروز ورشپ کے رائٹر کارلائل کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر جتنا سوچو اتنا ہی اس کے مطلب سامنے آتے ہیں۔ مگر میرے بھائی، آج بھی اسی حسینی انقلاب کی ضرورت ہے۔ آج بھی مسلمانوں پر وہی دور ہے جب ان پر چاروں طرف سے ظلم ہو رہے ہیں۔ کبھی دہشت گرد کہہ کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی غدار وطن کا خطاب دے کر پکارا جاتا ہے، کبھی ریزرویشن کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کے خلاف حسین کی طرح ہی جنگ کرنی ہوگی، ویسی ہی لڑائی لڑنی ہوگی، اور اس لڑائی میں حسین کی طرح اگر شہادت نصیب ہو بھی جائے تو کیا کہنے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ دعائیں نکلتی ہیں اور صلوات کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اور وہ بھی دعا کی شکل میں ہی لگتے ہیں مقررین کو جو آتے ہیں بارگاہ حسینی میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ آئیے حضرات کچھ دیر کے لیے پھر شاعری کی طرف چلیں۔ ہمارے درمیان نئی دہلی میں جو نہرو یونیورسٹی ہے، اس میں ایفرو ایشین اسٹڈیز میں کے چیئرمین پروفیسر عین الحسن ہمارے درمیان ہیں۔ پروفیسر عین الحسن صاحب کا کلام آپ اچھی طرح ان سے واقف ہیں، ان کو سنتے رہتے ہیں۔ میں ان کا کیا تعارف کراؤں، مجھ سے زیادہ آپ ان کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ وہ مسلسل 12-15 سال سے یہاں سال میں 2-3 مرتبہ ضرور آتے ہیں محفلوں میں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اپنے دوست جناب پروفیسر عین الحسن سے وہ آئیں اور بارگاہ حسینی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات، آزادی، حق اور عدالت اجتماعی. So I will confine myself to these 3 points only. جیسا کہ ابھی مہیش بھٹ صاحب نے کہا، شہیدوں کے کنٹریبیوشن کے لیے 4 مصرے پیش کر دوں کہ بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر ہی کے نام کے نقطے ہیں شین پر. بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر ہی کے نام کے نقطے ہیں شین پر. ارے اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا، وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر. اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا، وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر. ملاحظہ کیجیے، بہت مختصر صاحب میں پیش کروں گا، زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کا اسپیکرز بہت ہیں. کہ کیا عزم تھا شبیر کا، پوچھو یہ کسی سے. کیا عزم تھا شبیر کا، پوچھو یہ کسی سے. اولاد سے، انصار سے، خواہر سے، اخی سے. ارے کس گوشہ عالم میں نہیں ہے غم شبیر، کس گوشہ عالم میں نہیں ہے غم شبیر. آتی ہے صدا مجمع بین المللی سے، کس گوشہ عالم میں نہیں ہے غم شبیر. اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ جی کھول کے سیراب کیا لشکر ہر کو،
جی کھول کے سیراب کیا لشکر ہر کو، ارے چوکے نہیں شبیر حقوق بشری سے، جی کھول کے سیراب کیا لشکر ہر کو، اور عباس کو جب دیکھو نظر آئیں گے حیدر، عباس کو جب دیکھو، وجہ پیش کر رہا ہوں کہ عباس کو جب دیکھو نظر آئیں گے حیدر، ارے چہرہ تو بدل جاتا ہے وعدہ شکنی سے، چہرہ تو بدل جاتا ہے وعدہ شکنی سے، کہ سجاد نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہر موڑ پہ کہتے رہے خود اپنی خودی سے کہ انگاروں سے پچھلاؤں گا پاؤں کی زنجیر، انگاروں سے پگھلاؤں گا پاؤں کی زنجیر، ہاتھوں کی اسیری تو گئی سینہ زنی سے، ہاتھوں کی اسیری تو گئی سینہ زنی سے، کہ درکار ہے محشر کی کھلی دھوپ حسن کو، درکار ہے محشر کی کھلی دھوپ حسن کو، پہچان لیا جاؤں گا آنکھوں کی نمی سے، آخر میں کہ تیرے جیسا کوئی محبوب دنیا میں نہیں مولا، بجھا کر شمع پروانوں کو جو بیدار کرتا ہے، کہ ندامت عافیت الفت شہادت مغفرت جنت، ندامت عافیت الفت شہادت مغفرت جنت، یہ ہر ایک رات میں کتنی لکیریں پار کرتا ہے، کہ بجھا کر شمع پروانوں کو جو بیدار کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرات، یہ تھے پروفیسر عین الحسن صاحب، اور اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہماری راج سبھا کے ڈپٹی چیئرمین، آپ کے صوبے کے بہت ہی محترم و معزز لیڈر اور رہنما جناب ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، جو صحافی بھی رہے ہیں، جن کا نام صحافت کی دنیا میں بھی چمکا ہے، جن کا نام سیاست کی دنیا میں بھی ہے، اور جو اپنی ذات میں خود ایک اسکول کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ایک نعرہ سلوات سے خیر مقدم کیجیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، مرکزی وزیر عالی جناب مہیش بھٹ صاحب، حجت الاسلام مہدی پور، حجت الاسلام مولانا سید کلب جاوید صاحب، رضا سرسوی صاحب، پروفیسر سید عین الحسن صاحب، شکیل حسن شمشی صاحب، استاد رضا علی خان صاحب، ڈاکٹر ظفر حیدری صاحب، میرے دوست اور اس مجلس کے کنوینر آغا سلطان صاحب، علماء اکرام، بزرگان دین، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس روح پرور اور پاکیزہ مجلس میں مجھے اور آپ کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ وہ محفل ہے جس میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ بلا شبہ یہ وہ نورانی محفل ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انور و بابرکات کی بارش فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رضا نصیب فرمائے۔ حاضرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام کا موضوع حضرت امام حسین سماجی انصاف، آزادی، حقوق انسانیت کی علامت ہے۔ بلا شبہ یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم اس موضوع کی اہمیت کو اس وقت سمجھ سکیں گے جب ہم کو معلوم ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد کیا تھا، وہ کون سا فرض تھا جس
کہ جس کی بجا و آوری انہیں مدینے سے کربلا لے آئی۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جس معیار کو قائم کرنا چاہتے تھے وہ معیار حقوق و لباد کا معیار تھا۔ یزید کی زندگی کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں گزری، اس لیے یزید اس اہم عہدے کے لیے اہل نہیں تھا، جیسا کہ خلفائے راشدین نہایت احسان و انداز میں نبھایا۔ اس لیے جب لوگوں نے یزید کی مخالفت صدائے حق بلند کرنے اور ان سے ان کا فرض نبھانے کے لیے کہا تو اٹھ کھڑے ہوئے کہ اگر اس وقت حقوق العباد کی حفاظت کے لیے وہ آگے نہ آئیں تو آج صداقت کی آواز بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ اگر انسانی حقوق کے لیے کسی معاشرے میں آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس انداز صداقت کو امام حسین نے زندہ کیا تھا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد انسانیت کو یہ پیغام دینا تھا کہ جب ظالم جابر حکمران مسند حکومت پر بیٹھ جائیں گے تو انہیں قبول کر لینا اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، کیونکہ انسانیت کی خدمت کے لیے حکمرانوں کو چنا جاتا ہے نہ کہ ان کے استحصال کے لیے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر حکمران کی بیعت نہ کرنے کا کلمہ حق بلند کیا اور کربلا کے میدان میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ دینی احکام کو مسلمان اپنی زندگی میں اس طرح داخل کرے کہ اس کے قول اور فعل اسلام کے حکم کے مطابق ہو۔ اس چیز کو ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے سربراہی میں ریاست کا جو نظام چل رہا تھا اس کے دستور کی بنیاد حق پر اور عدل و انصاف پر قائم تھی، جبکہ اس کے برعکس یزید کی ولی عہدی میں ریاست کے چلنے والا نظام باطل تھا۔ حلال اور حرام کی تمیز سے حکمرانوں کی وہ کردار خالی ہوتی چلی گئی، سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا، خدا سے خود ڈرنے کی بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے۔ یہ تھے وہ اسباب اور حالات جن کے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے حق بلند کیا اور بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین کی اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ امام اعظم اور شہدائے کربلا کی قربانیاں نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیت امت مسلمہ کا وہ پیش قیمت سرمایہ ہے جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنے سر کو تو کیا اپنے بال بچوں کو قربان کر دے تو اس مقصد کے مقابل میں کوئی مہنگا سودا نہیں۔ خواتین و حضرات، تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی جو اہمیت رکھتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جب واقعے نے اسلام کے دینی اور سیاسی اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کو اس قدر آنسو بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے میں بہہ چکے ہیں۔ گزشتہ 1400 برس کے اندر 1400 محرم گزر چکے ہیں اور ہر محرم اس کے حادثے کی یاد تازہ کرتا رہا ہے، اور حضرت امام حسین کی شہادت پر دشت کربلا میں جس قدر خون بہا تھا اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا آنسوں کا ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم آج کے حالات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں ہر طرف تاریکی اور بے دینی کا ماحول نظر آتا ہے۔ گو کہ مادی طور پر دنیا ترقی کے اعلیٰ مدارج پر ہے، مگر انسانیت ترقی کے اس دور میں رجل کی اتحاد پر کمزور ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بالخصوص ہم مسلمان اپنے روایات اور اوصاف کو ترک کر چکے ہیں جو ہمارا ورثہ تھا۔ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم، طریقوں اور قربانیوں کو بھلا دیا۔ ہم نے امام اعظم کا وہ پیغام بھی بھلا دیا جو انہوں نے حق کی بقا کے لیے خاطر میدان کربلا میں انسانی برادری کو دیا تھا۔ حاضرین اکرام، آج یوم حسین کے موقع پر ہم حضرات حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ کی حیات و خدمات کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن
हमारे लिए मुहासिबा का दिन है। ज़रूरत इस बात की है हम अपना मुहासिबा करें और अपनी ज़िंदगी में वो तरीक़े शामिल करें जिनको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने शामिल किया था, और इस बात का हद करें कि हम अल्लाह के अहकाम को इस तरह अपनाएंगे जैसे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपनाया था। आज जब हम अपना जायज़ा लेते हैं, अपने अतराफ़ में देखते हैं, तो हर तरफ बदअनवानी और समाजी नाबराबरी नज़र आती है। इस बदअनवानी और नाबराबरी के दौर को करना भी समाजी इंसाफ का तकाज़ा है। जहाँ तक हुकूक़ इंसानी का सवाल है, तो इस सिलसिले में जो दर्स इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने दिया है, उसकी मिसाल तारीख़ आलम में सिर्फ 2 ही जगह मिलते हैं। पहली बार तो मस्जिद कूफा में जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का कत्ल उनके सामने लाया गया, तो उन्हें अपने कातिल के जर्द चेहरे को देखकर कहा, पहले इसको शरबत पिलाओ, बाद में मैं पीऊँगा। और फिर अली इब्न अबी तालिब ने के अजीम बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपने एक दुश्मन जानिवर के प्यासे को लश्कर को पानी पिला कर ये बता दिया है कि इस्लाम के कायम करदा हुकूक़ इंसानी का उसूलों का क्या मुकाम है। मैं समझता हूँ कि 1400 साल की तारीख़ में ऐसी कोई नज़ीर दुनिया में पेश करने से कासिर है, जहाँ पर दुश्मन के साथ इस तरह का हुस्न सुल्क का मामला किया जाए। ये सिर्फ इस्लाम है जो दुनिया के तमाम इंसानियों की मसावी हुकूक़ का दर्जा देता है। इस मौके पर मैं अपने मेज़बान जनाब आगा सुल्तान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस बाबरकत मजलिस में हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाई, और तमाम हाज़रीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने दरमियान इज़हार ख़याल का मौका फ़राहम किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। अभी आपने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जनाब के रहमान ख़ान साहब से उनकी बहुत ही आलिमाना तकरीर समाअत फरमाई। बहुत ही मेहनत से तैयार की हुई तकरीर और बहुत मुताले के बाद तकरीर तैयार की गई। मैं उनका तमाम मोमिनीन बंगलौर की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए और इतनी मारिकतुल आरा तकरीर की। इसके बाद में